पूरे पंजाब बुला लें फिर, तो क्या आपकी तो क्रेडिबिलिटी है नहीं? हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि हमारी इतनी हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि मैं वसीम मुझे बोलने तो दो, वसीम मुझे बोलने तो दो, एक तो तुम भी मिल जाते हो और दूसरे भी। तो अभी मैं एक डिनर में से आ रही हूँ, अभी मैं एक डिनर में से आ रही हूँ टर्किश के साथ। टर्किश के वजीर आजम के फंड में $100 मिलियन जमा हो चुके हैं। वहां पे हमारे लिए मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशंस डोनेशन ले रही हैं। हमें जो है वो यूरोपियन मार्केट में एक्सेस मिल रहा है। ये कहते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसीज बदलें। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि इन्होंने किस हैसियत में डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाई। अभी पूछ लेते हैं, फेडरल मैटर होता है। मैं जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की एक बात कोट करूंगी। मैं जुल्फकार अली जवाब ले लूं, उसमें भी नहीं बुला सकते। ठीक है, मैं चैलेंज करती हूँ, उसमें भी नहीं कर सकते। आप नहीं बुला सकते आईनी तौर पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस। खुद अपने फंड्स रेज करने की अथॉरिटी मिल चुकी है और हमने उस अथॉरिटी, आईनी और कानूनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए डोनर कॉन्फ्रेंस जो है चैलेंज कर रही है क्रेडिबिलिटी की। मैं चैलेंज करती हूँ और मैं एक वाकया बताती हूँ। ये कहा गया था कि पंजाब की हुकूमत, ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल करप्शन से पाक है, लेकिन ये कहा गया कि दूसरे सूबों और वफाक के, लेकिन वो आपको चैलेंज कर रही है कि आईन के तहत, और जो क्रेडिबिलिटी का इशू है वसीम भाई, मैं इसको क्लैरिफाई दलील से करना चाहता हूं, मैं ओपिनियन नहीं देना चाहता। अभी जब वजीर खजाना IMF से मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन तशरीफ ले गए, तो उन्होंने जिस वक्त वो जो उनके स्टैटिस्टिक्स थे वो सामने रखे और कहा कि पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है, तो उससे चंद मिनट बाद इस्लामाबाद से वजीर आजम ने बिल्कुल फर्क स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो काबीना के सामने रख दिए और फिर वजीर खजाना को IMF के सामने कटहरे में खड़ा होकर एक्सप्लेन करना पड़ा कि जनाब वजीर खजाना और वजीर आजम के जो नुकसानात के तखमीने हैं वो फर्क क्यों है। और ये बार बार बात इनकी जो इनकॉम्पिटेंस है और मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, एक तो सैलाब अपनी जगह जरूर आफत आई है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जब बात ये करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में, आज वजीर पेट्रोलियम ने फरमाया कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज तो 4000 टन पेट्रोलियम रोजाना रिफाइन कर रही हैं, पाकिस्तान में तेल की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अवाम को नजर आ रहा है कि जनाब पेट्रोल पंपों पे तेल मौजूद नहीं है। इसी तरह पूरा पिछला साल 2009 ये कहते रहे, शैला रज़ा साहिबा ये कहती हैं कि आपको आईन के तहत इख्तियार हासिल नहीं है, आईनी इंतजाम के तहत से नहीं, गवर्नेंस से होना है। और मैं फिर कहूंगा मुईशत के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में वफाकी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी, लेकिन आपने डोनर्स कॉन्फ्रेंस की बात की है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्डिकेट नहीं कर सकते। शैला रज़ा साहिबा आपका क्यों ये ख्याल है कि पंजाब कोई सुबह अपने तौर पर नहीं बुला सकता डोनर्स कॉन्फ्रेंस? मैं दोबारा कहूंगी, डिफेंस, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट और ये कम्युनिकेशन के जो सिफारती लेवल की बातें होती हैं, ये फेडरल मैटर है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद इस मुल्क के पहले वजीर आजम, आइन के खालिक, उन्होंने कहा था कि मैं जो हूं वो मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स में से 5.5 पॉइंट कबूल कर सकता हूं। 2 दारुल खिलाफे हो सकते हैं, लेकिन 2 जगह से न सिफारती ताल्लुकात होंगे, न फाइनेंस होगा, न डिफेंस होगा। ये मैं वाजे कर रही हूं। और एक दफा मैं दोबारा अपने भाई से कहूंगी कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है उसमें मिड टर्म इलेक्शन की बात घटिया अपोजिशन पार्टीज करती हैं। जो अच्छी अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो कहती हैं कि हम जो है वो क्रिटिसाइज करते रहेंगे, पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे। डिबेटर्स अपनी मारूजात में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। जो दलील की बात है, मैं तो आपको नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ, हम जैसी भी अपोजिशन है, दलील की बात यह है कि पाकिस्तान के जो स्टेट ओन्ड इदारे हैं, मैं आपको यही समझा रही हूँ, एक तो तरीकाकार ये है, कि हम पंजाब गवर्नमेंट की तरह मिनिस्ट्रीज पे टास्क फोर्स बनाएं। उसको 2 साल में 26 अरब रुपए के नुकसान में बदल दिया। पाकिस्तान को 26 रुपए का नुकसान गलत मैनेजर अपॉइंट करने से हुआ। अच्छा, आपने देखा कि रेलवे का ये हाल है, कौन सा मैनेजर कि ये ट्रेन बंद कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को जो एक वाइटल सर्विस है वो खत्म कर रहे हैं, इनसे मैनेज नहीं हो रहा, बजाय ये कि ये अपने मैनेजमेंट को मैनेजर कौन सा, मुझे ये माली मामलात हैं इन इदारों के, उनको दुरुस्त करें। ये अवाम की सर्विस खत्म कर रहे हैं। और तीसरी बात जो बड़ी बात, मैनेजर की बात कर रहे हैं, PIA में और दूसरे जो पेप्को है उसमें भी जो
ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے. یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ کو کوئی بیرونی امداد نہیں چاہیے, کسی سے آپ نے بھیک لے کر نہیں درست کرنا, آپ نے اپنے عمل سے اور اپنی بہتر معاملے سے اس معاملے کو حل کرنا ہے. لیکن یہ حل کرنے سے چونکہ قاصر ہیں, تو پاکستان کا جو معاشی بحران ہے, میں پھر کہتا ہوں پاکستان کا خارجہ پالیسی کا بحران, وار آن ٹیرر کے, کرپشن اور عدلیہ کے احکامات کی حکومت ہوئی جس پہ ہم نے بات نہیں کی, ان چاروں وجوہات کی بنا پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم سمجھتے ہیں ایک ایسی حکومت آئے جس کو پاکستان کے عوام کا اعتماد حاصل ہو اور وہ یہ تمام مشکل فیصلے کر سکے جو موجودہ حکومت نہیں کر پا رہی. اب ایک بریک کے بعد اس کو ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے تھوڑا سا بریک, پھر آخر کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کی طرف ہی آؤں گا. مڈ ٹرم الیکشن آپ کہہ رہی ہیں کہ جو گھٹیا اپوزیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں. بریک کے بعد شیلا رضا صاحبہ سے پوچھیں گے کیا مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی مطالبہ ہے, یا بابر امان صاحب سر کہتے ہیں کہ آئین کی کتابوں میں مڈ ٹرم الیکشن کے نام کی کوئی چیز نہیں. اس پر بات کریں گے اور اس ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. خوش آمدید کہتے ہیں آپ پروگرام کے آخری سے میں ذرا اس ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. مجھے بڑا شارٹلی آپ بتا دیجئے شیلا رضا صاحبہ, یہ مڈ ٹرم الیکشن کال کرنا یا اس کے لیے ایفرٹس کرنا اپوزیشن کی جانب سے, کیا یہ کوئی غیر جمہوری یا غیر آئینی اقدام ہے؟ جی بالکل غیر جمہوری ہے, غیر آئینی اقلیتی. جی بالکل, دنیا میں اقلیتی حکومتیں بھی رہی ہیں. راجیو گاندھی کی جو حکومت تھی وہ اقلیتی حکومت تھی. جیرالڈ ولسن کی امریکہ میں حکومت اقلیتی حکومت تھی. اگر کوئی حکومت سمجھے کہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو تو یہ وزیر اعظم کا ڈیسیشن ہوتا ہے, یہ وزیر اعظم کو چاہیے. بھٹو صاحب نے بھی 5 سال کمپلیٹ نہیں کیے تھے, چوتھے سال الیکشن کرائے تھے. لیکن اگر اپوزیشن لیڈر یہ ڈیمانڈ کرے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے تو وہ جمہوری اقدار کو کچل رہا ہوتا ہے, اس کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جمہوری اپوزیشن لیڈر کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں. اینٹی ڈیموکریٹک موو ہے آپ کی طرف سے. ایک بات کیونکہ میں بار بار آ رہی تھی, انہوں نے پی آئی اے کے چیئرمین پہ بات کی. میں اس پر آخری بات کریں کہ پاکستان کے عوام کو حاکمیت اعلیٰ حاصل ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے. لہذا پاکستان کے عوام اگر جب بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کریں وہ طریقہ کار عین جمہوری اور عین آئینی ہے, اور بطور اپوزیشن ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس بد انتظام, کرپٹ اور ذہنی دیوالیہ پن کا شکار حکومت کے خلاف احتجاج کریں. مجھے بتائیں آپ مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں, احتجاج عین آئینی ہے, اس الیکشن کے انعقاد کو کس طرح ممکن بنائیں گے؟ منشا سے بدلا جائے اور اس سے جو ہے بتا دیں آپ دنیا میں انہوں نے ایگزامپل دیے اور دنیا میں تمام اپوزیشنز قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کرتی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایجنسی کو نہیں یہ بات کرنے دیں گے, یہ فیصلہ بالآخر جناب وزیر اعظم یوسف گیلانی کو کرنا ہے. آپ کیا کریں گے؟ یہ ہے کہ جب حالات مزید خراب ہو جائے, معاشی حالت مزید خراب ہو جائے اور پاکستانیوں کی جانیں جائیں, اس سے بہتر ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے تاکہ کیونکہ موجودہ حکومت تو اس معاملے میں یہ جو 4 باتیں جن سے آغاز کیا تھا, خارجہ پالیسی, معیشت, کرپشن اور عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد, ان چاروں معاملات میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی. حکومت ناکام ہو جائے آپ اس کو تھوڑا سا گھسیٹ لیں گے, چند مہینے یا سال چلا لیں گے, لیکن بہتر یہ کہ حکومت کی جو انرجی ہے وہ ہمیں واضح طور پر نظر آ گیا. جی شیلا رضا صاحب وہ جواب چاہیے. ان کا جو آئیڈیاز ہیں گورننس کے معاملے میں وہ لگتا ہے انہیں چاہیے کہ یہ عوام سے رجوع کریں تاکہ دلیل کے بغیر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دعویٰ ہے کہ پاکستان کی عادت ہے مسلم لیگ نون کی, تو یہ درست ہے. ان کو پورا موقع ملے گا کہ پاکستان کے عوام کے پاس جائیں اور ان سے رائے لیں. گئے تو تھے عوام کے پاس گئے تھے, عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دے دیا, اب آپ 2.5 سال بعد کہنا پھر عوام کے پاس جائیں. یہ گئے تو تھے عوام کے پاس, 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے. وسیم صاحب آپ دلیل نہ دیں, میں دے دوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. ان کے پاس 47 نشستیں کم ہیں قومی اسمبلی میں. باقی جماعتوں کی نسبت تو سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے ان کے پاس. پاکستان میں تو زیادہ ہے نا, سیٹیں تو آپ سے زیادہ ہیں. حکومت کرنے کا نہیں, دیکھیں حکومت کرنے کا مینڈیٹ میجورٹی سے آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے پاس نہیں. جی شیلا رضا صاحب آپ جواب دیں. یہ غیر جمہوری غیرانی یہ بالکل غلط ہے. پاکستان کے عوام سے پوچھا جائے. دیکھیے خرم دستگیر صاحب کے والد ضیاء الحق صاحب کے ساتھ منسٹر تھے, اس لیے اب یہ جمہوری باتیں آہستہ آہستہ سیکھیں گے.
میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے وار اینڈ ٹیرر کی پالیسیز کے خلاف ہم سے بات کی نا. محترمہ نے استعمال کیا، نہیں ابھی وار اینڈ ٹیرر جس پارٹی کے دیکھیں پھر آپ مجھے ذوالفقار بھٹو اور ایوب خان کا جو معاملہ ہے وہ اٹھانے پر مجبور کریں گی، جو میں کرنا نہیں چاہتا کہ ان کی بھی میں آپ کو دلیل دے رہی ہوں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنی پارٹی بنائی، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنی پارٹی بنائی ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، اسی طرح ہمارے قائد نواز شریف نے، میرے خاندان نے آمریت کے خلاف ایک اعلان جنگ بلند کیا ہے. اور یہ آپ کی پارٹی میں اگر واقعی آج آپ کہتے ہیں کہ آپ آمریت کے خلاف ہوتے ہیں تو آپ کی پارٹی 2.5 سال میں پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی اور آئین کی سنگین غداری کے خلاف مقدمہ قائم کر چکے ہوتے، لیکن آپ نے تو ان کو پاکستان سے گارڈ آف آنر دے کر بھیجا، ان کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو پاکستان سے سیف کر دیا. تو یہ جو آمریت کی باتیں اگر آپ چپ ہو جائیں تو جواب دینے سے بالکل ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. میں پھر کہتا ہوں بجائے یہ کہ ہم تاریخ کے اوپر بحث کریں، یہ بولتے رہیں گے ان کی عادت ہے، ان کی عادت ہے بغیر دلیل کے. میں نے محترمہ کے اوپر کوئی ذاتی ایسا کریں، ان کا مائک بند کر دیجئے، ان کا مائک بند کر دیں تو میں جواب دے دوں جو کہ آئینی ہوگا. حکومت اس ملک پر چاہتے ہیں مائک بند کر دیں یا یہ کہنا کہ جی ہمیں مائک بند کر دیں. سب لوگ ہنس رہے ہیں ٹی وی پہ انہیں دیکھ کے، آپ یقین کریں یہاں پہ سب لوگ ہنس رہے ہیں ان کی باتیں سن کے. اگر یہ ہماری ہاں نام ایک دوسرے یہاں پہ سب ہنس رہے ہیں، آپ یقین کریے دیکھیں میں ان کی باتوں پہ سب ہنس رہے ہیں. اچھا جی آپ جواب دیں شیلا رضا صاحب، بالکل اینڈ کرنا ہے پروگرام. جی شیلا رضا دیکھیے پہلی بات میں بالکل ایک چھوٹی سی دلیل دیتی ہوں. جی دیجیے. اگر ہماری وار اینڈ ٹیرر کی پالیسیز کے خلاف عوام ہوتی نا، ٹھیک ہے، تو جب داتا دربار میں دھماکہ ہوا تھا تو فجر پہ اس سے زیادہ لوگ آئے تھے اور وہ یہ سپورٹ کر رہے تھے کہ حکومت کے ہم ساتھ ہیں، یہ دھماکے بھی کریں تو ہم کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ ایک بالکل چھوٹی سی دلیل ہے. دوسری بات میں ایک اور بات کہوں جو بہت سنجیدگی سے میں بات جلدی سے کہتے ہیں، آخری منٹ جلدی سے کرنی چاہیے. یہ پی آئی اے کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ آدمی کو 35 سال کا ایکسپیرینس ہے، مینیجر آپریشن سے لے کے وہ کام کر رہا ہے. اور اطلاع عرض ہے کہ 92 میں نواز شریف صاحب نے اس کی پرموشن کی تھی. ہم نے بالکل صحیح آدمی رکھا ہے. دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں تو میں ان کو یہ بالکل واضح بتا دوں کہ میں ان کو بار بار یہ بتانا، اب یہ بول لیں، ابھی اتنی دیر بولے دل نہیں بھرا ان کا، تو اب میں ان کو بتا رہی ہوں کہ مجھے مجبور کر رہی ہیں بد انتظامی. پلیز پنجاب میں چیک کیجئے کہ اپنے منسٹر پہ آپ نے 70 ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے. کا شکار حکومت کے لیے خرم صاحب آخر میں بتا دیں حکومت کب تک چلے گی اور عوام سے آپ کا تجزیہ کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، حکومت کب تک چلے گی؟ 30 سیکنڈ رہ گئے، آخر میں بتا دیں مجھے کب تک حکومت. دیکھیے ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ آج بھی نہ چلے، اور 1 سال سے زیادہ نہیں چلے گی حکومت. شیلا رضا صاحبہ 1 سال سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی. آخری دیکھیے ان کے جو ساتھی اینکر ہیں نا، وہ اس طرح سے یہ حسرت پوری کرتے ہیں کہ نجومی بٹھا لیتے ہیں، لیکن حکومت چل رہی ہے. اور یہ میں ان کو بتا رہی ہوں کہ یہ خواہش ہی رہے گی اور ہم بالکل جمہوری طریقے سے چلا رہے ہیں. ہم بھاولپور میں اور سرگودا میں جیتے، ہم بھاولپور اور سرگودا میں جیتے ہیں، یہ ہارے. ایک اور بات اور میں ایک اور بات ان کو بتا دوں، اور میں ان کو ایک بات بتا دوں، بہت شکریہ. میں ان کو ایک بات بتا دوں کہ جب تک یہ گیلری کی پالیٹکس کرتے رہیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب اور شیلا رضا صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کہہ رہی ہیں حکومت مدت پوری کرے گی. خرم دستگیر صاحب کو 1 سال سے زیادہ نظر نہیں آتا اس حکومت کا، اور بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہتے ہیں ایوان کے اندر سے چینج زیادہ سپورٹ نہیں کریں گے، اس کو مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے ایفرٹ کریں گے. خرم دستگیر صاحب کی رائے ہے، آپ کی اس پر کیا رائے؟ ہمیں لکھیے 11R11HOUR@ARBNews.TV پر. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.